गुड प्लेजेंट आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। कभी आपके दिल में शायद ख्याल आया हो कि ये जो आसमान की छत पर टिमटिमाते हुए दिए से हैं, इन्हें करीब से देखा जाए, या ये कि बचपन की कहानियों में जो चांद पर चरखा काटने वाली बुढ़िया रहती हैं, क्या वो सिर्फ हमारा तसव्वुर है या वाकई वो हैं? अगर वो वाकई वहाँ रहती हैं तो वो कैसा दिखाई देती हैं? सूरज गहना जाए तो क्या होता है, सितारों के पार क्या है, सैयारे कैसे दिखाई देते हैं, वगैरह। कायनात की सैर के लिए आपको एक अदद दूरबीन दरकार है, और एक आम तासुर के बरक्स कि ये जो दूरबीनें हैं ये सिर्फ साइंसदानों की खेलने की चीज़ है, या ये सिर्फ रस्तगाहों में ही पाई जाती हैं, या ऑब्जर्वेटरी में ही ये नस्ब होती हैं। हकीकत यह है कि इन्हें आप भी बना सकते हैं, और शायद आम इस्तेमाल की अशिया से। कैसे, कुछ इसी तरह का आज हमारा मौजू है, स्टार गेजिंग 101, बिल्ड योर ओन टेलीस्कोप। और ये हम कैसे बना सकते हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ हैं आज हमारे गेस्ट स्पीकर। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा जैन नुमान। अ, आप एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर हैं विद अ बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अदर देन इंजीनियरिंग, आप एक पैशनेट हॉबीस्ट एस्ट्रोनॉमर हैं और सेल्फ टॉट टेलीस्कोप मेकर हैं, जो मेरे ये बाईं जानिब मौजूद है। और मैं भी बड़ा क्यूरियस हूँ कि ये कैसे बनी है या ये कैसे काम करेगी। जैन जो है ख्वाहिशमंद है कि एस्ट्रोनॉमी को जो है आम अफराद तक एक्सेसिबल बनाया जाए, और इसी के लिए आज ये हमारे लिए इन्होंने वक्त निकाला है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आप लोगों की आमद का भी शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली साइलेंट मोड में स्विच कर लें, सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। जैन अपनी टॉक देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन आपको भी इस गुफ्तगू में शरीक होने का पूरा मौका मिलेगा व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर क्यू एंड ए। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट, ताकि हम आपको ये माइक्रोफोन दे दें। फिर आप होंगे और जैन होंगे। आप अपना कोई भी सवाल हो वो आप जैन के सामने रख सकते हैं। और ये कि एस्ट्रोनॉमी या फल्कियात जो है, इट इज़ ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। आई बिलीव कि ये हर उस शख्स के लिए जिसमें क्यूरियोसिटी है, जुस्तजू है, या हर वो शख्स जो ख्वाब देखता है। प्लीज़ वेलकम जैन नुमान। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आप सबका आने का यहाँ, और थैंक यू ब्लैक होल की सारी टीम का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। हाँ, स्लाइड्स। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो मेरे बारे में आई गेस एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया। मैं अपनी एस्ट्रोनॉमी की जर्नी का थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने शुरू में स्टार्ट किया था टेलीस्कोप से, और मेरी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं अब के टेलीस्कोप्स पे शिफ्ट करूं, बट टेलीस्कोप्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और फिर एक दिन मैंने जॉन डॉब्सन की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उससे फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी टेलीस्कोप बनाऊंगा। और टेलीस्कोप्स एक्चुअली ख़ुद भी बनाई जा सकती हैं, घर पे बनाई जा सकती हैं। सो ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, सो पहले स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप्स की हिस्ट्री से। जो टेलीस्कोप सबसे पहले इन्वेंट की थी हांस लिबर्शी ने, um, और मोस्टली वो टेरेस्ट्रियल यूज़ के लिए थी, ज़मीन के डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए थी। गैलीलियो ने उसको मोस्टली एस्ट्रोनॉमिकल यूज़ के लिए किया यूज़। और रेने डेकार्ट जो हैं, उन्होंने फर्स्ट सजेस्ट किया था, प्रूव किया था कि आपकी टेलीस्कोप्स के लिए आपको पैराबोलॉइडल प्रोफाइल चाहिए होती है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि
آئزیک نیوٹن، ان کو ہم ڈفرینٹ چیزوں کے لیے جانتے ہیں، مگر ان کی ٹیلیسکوپ کی انوینشن میں جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کا ہمیں موسٹلی نہیں علم ہوتا. سو آئزیک نیوٹن نے فرسٹ ریفلیکٹر ٹیلیسکوپ بنائی تھی جو کہ اس ٹائم کی ریفریکٹر ٹیلیسکوپس کے کمپیریبل تھی، اور انہوں نے تھیوری آف ڈسپرجن آف لائٹ جو تھی وہ پروپوز کی تھی. سو اسی وجہ سے ریفلیکٹر ٹیلیسکوپس میں مزید ایڈوانسمنٹ ہوئی. ہاں دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ ہم نارملی رینے ڈیکارٹ کو ان کی فلاسفی کی وجہ سے جانتے ہیں، آئزیک نیوٹن کو ان کے فزکس میں لاز آف موشن کی وجہ سے کنٹریبیوشن میں جانتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ریئلی نو کہ ان لوگوں نے ٹیلیسکوپ میکنگ میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا. آلرائٹ، نیکسٹ سلائڈ. اب آتے ہیں 20th اور 21st سینچری میں ٹیلیسکوپ میکنگ کے بارے میں. اس ٹائم میں رفلی ٹیلیسکوپ میکنگ ایز اے ہابی آنا اسٹارٹ ہوئی تھی، اور اس موومنٹ میں ایک مین کردار ہے جان ڈابسن کا. جان ڈابسن جو ہیں ایک بڑی ہمبل اور بہت ہی کیوریس اور کیرزمیٹک آدمی تھے. انہوں نے جو ٹیلیسکوپ کا ڈیزائن پرپوز کیا اسے ڈابسونین ٹیلیسکوپ کہلاتی ہے، اور ان کا ایک گول تھا کہ ٹیلیسکوپس کو جتنے چیپ مٹیریل سے بنا سکیں، جتنا لوگوں کے لیے ایکسیسیبل کر سکیں اتنا کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسمان کو آبزرو کر سکیں، اسٹارز کو، پلانٹس کو. نیکسٹ سلائڈ. ایک اور اہم کنٹریبیوشن تھی رسل پورٹر اور اسپرنگ فیلڈ ٹیلیسکوپ میکرز کی. سو انہوں نے اپنے گھر میں ٹیلیسکوپ میکنگ کلاسز کنڈکٹ کی تھیں، اور ایک پھر گروپ فارم ہوا اسپرنگ فیلڈ ٹیلیسکوپ میکرز کے نام سے، اور یہ کافی فیمس ہو گیا. اور ابھی تک ہر سال اسپرنگ فیلڈ ورمونٹ میں یہاں ایک کنونشن ہوتی ہے اسٹیلا فین کے نام سے. وہاں دنیا بھر سے لوگ اپنی ہوم میڈ ٹیلیسکوپس لے کر آتے ہیں اور ساری اسٹار گیزنگ کرتے ہیں. نیکسٹ. سو اپنی ایک ٹیلیسکوپ آپ خود کیوں بنانا چاہیں گے؟ پہلی بات کہ بہت ایک ریوارڈنگ ہابی ہے، ایک بہت پریسیجن والا کام ہے، اور اٹس ویری سرپرائزنگ کہ جب آپ لرن کرتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس طرح کا ایک ٹول بنا سکتے ہیں. لرننگ ایکسپیرئنس بہت ہے، آپ کے بہت ڈفرینٹ فیلڈس کی نالج یہاں آپ گین کرتے ہیں، مٹیریل سائنسز، ووڈ ورکنگ، 3D ماڈلنگ، 3D پرنٹنگ، بہت کچھ. تھرڈ، تو ایک چیز لوگ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر میں گھر پہ ٹیلیسکوپ بناؤں گا کیا وہ کمپیئر کر سکے گی ایک کمرشل ٹیلیسکوپ کے ساتھ؟ تو یس، کمپیئر کر سکتی ہے. تو جہاں سے بھی میں نے پڑھا ہے، اچھا ویسے اسٹیرک میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کیونکہ ابھی پاکستان میں اتنی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ابھی میں بالکل اسٹارٹ کر رہا ہوں ٹیلیسکوپ میکنگ میں، تو بہت روم ہے امپروومنٹ کا. بٹ ایک اسکلڈ کرافٹمین کے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹیلیسکوپ کمرشل ٹیلیسکوپ سے بہتر ہو سکتی ہے، ہینڈ میڈ. اور پرائس آپ ریلیٹیولی بہت چیپ بنا سکتے ہیں کمپیئر ٹو بائنگ. اس پرائس کے سلائڈس کے اینڈ میں رفلی کاسٹ کمپیئر کروں گا جو میری ٹیلیسکوپ بننے میں مجھے کاسٹ آئی ہے اور ایک کمرشل کی. اور لاسٹلی آپ بہت کریٹیو قسم کے ڈیزائنز کی ٹیلیسکوپس بنا سکتے ہیں اگر آپ خود ٹیلیسکوپ میکنگ میں آئیں.
سو یہاں آپ لیفٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ، یہ بیسکلی 2 ٹیلیسکوپس ہیں جن کو انہوں نے ارینج اس طرح کیا ہوا ہے کہ آپ بائنوکلرس کے طور پہ 2 کمپلیٹ ٹیلیسکوپس کو یوز کر رہے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو ٹیلیسکوپ ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہی یونیک ڈیزائن ہے جو کہ آپ کو کمرشلی کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا. نیکسٹ. رائٹ. سو ٹیلیسکوپ کے ڈفرینٹ پارٹس پہ آتے ہیں. اوکے ایکچولی سو مین پارٹ جو ہے یہ جس کے اندر آپ کے سارے آپٹکس ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپٹیکل ٹیوب اسمبلی، OTA شارٹ میں. اور نیچے ہوتا ہے اس کے راکر باکس، یہ آپٹیکل ٹیوب کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے نیچے ہوتا ہے آپ کا گراؤنڈ بورڈ. آپ اپنے پورے راکر باکس اور آپٹیکل ٹیوب اسمبلی کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ایزیموتھ پہ، تاکہ آپ جس ڈائریکشن میں بھی آپ نے ایم کرنا ہے اپنی ٹیلیسکوپ کو اس طرف کر لیں. اور ایک چیز اس ٹائپ کی ٹیلیسکوپس کی نارملی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیلیسکوپ ایم اس طرف کر رہی ہے تو آپ ویو اس سائڈ سے کریں گے، مگر یہ جو نیوٹونین ٹیلیسکوپ ہوتی ہے یا ڈابسونین ٹیلیسکوپ ہوتی ہے اس میں آپ ویو یہاں فرنٹ کی طرف سے کرتے ہیں، جہاں آپ کا فوکسر اور آئی پیس ہوتا ہے. لاسٹلی یہ الٹیٹیوڈ بیئرنگ، اس کو بیئرنگ کہہ رہے ہیں مگر بال بیئرنگ نہیں ہوتی، اس کو اپ ڈاؤن موو کرنے کے لیے. نیکسٹ. اچھا، انسائڈ دی آپٹیکل ٹیوب. انسائڈ آپٹیکل ٹیوب کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں آپ کا مین جو آپٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پرائمری مرر. پرائمری مرر جو ہوتا ہے وہ کانکیو ہوتا ہے، یہاں آپ کی شیپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے بیک پہ ہوتا ہے پرائمری مرر سیل. اس کا پرپز بس پرائمری مرر کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایڈجسٹمنٹ اسکروز ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے پرائمری مرر کو آپ کی ٹیوب کی ڈائریکشن کے ساتھ ایگزیکٹلی الائن کر سکیں. نیکسٹ آتے ہیں سیکنڈری مرر پہ. سیکنڈری مرر یہاں لوکیٹڈ ہوتا ہے، ایک ڈائگنل مرر ہوتا ہے، اور یہ ریلیٹیولی کافی اسمال سائز کا ہوتا ہے، 4 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر رفلی. آگے اس کی ہاؤزنگ اور اسپائڈر وینز، ان کا پرپز صرف یہی ہے کہ سیکنڈری مرر کو اپنی پلیس میں ہولڈ کر کے رکھیں سینٹر آف دا ٹیوب میں، اور سیکنڈری مرر کا اینگل کی ایڈجسٹمنٹ کی بھی ان میں آپشن ہوتی ہے. نیکسٹ آتے ہیں فوکسر اور ڈرا ٹیوب میں. سو جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ ویو جو کرتے ہیں وہ اس آئی پیس کے تھرو کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی ٹیلیسکوپ کو فوکس میں لانے کے لیے آئی پیس کو اوپر نیچے موو کرنا ہوتا ہے. سو آئی پیس جو ہے آپ کا لوکیٹڈ ہوتا ہے آپ کی ڈرا ٹیوب میں، اور یہ جو اس کے نیچے فوکسر ہوتا ہے اس کا پرپز ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈرا ٹیوب کو آپ اوپر نیچے موو کر سکیں. نیکسٹ سلائڈ. سو بیسک پرنسپل جو ہے ورکنگ میکانزم ٹیلیسکوپس کا وہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ نے آبجیکٹ آبزرو کرنا ہے اس کی طرف سے لائٹ آتی ہے، تقریباً پیرالل ہوتی ہے، وہ جا کے کنورج ہوتی ہے ایک لینس کے تھرو. یہ میں نے ڈائیگرام جو ہے وہ ریفریکٹر ٹیلیسکوپس کی دکھائی ہوئی ہے، مگر میں ابھی بعد میں دکھاتا ہوں کہ سارا پرنسپل سیم اپلائی ہوتا ہے ریفلیکٹر ٹیلیسکوپس میں بھی. تو فرسٹ امیج آپ کی یہ ریئل امیج یہاں فارم ہوتی ہے آپ کے مین پرائمری مرر کے فوکل پوائنٹ پہ، اور پھر آپ کا آئی پیس جو ہے اسے مزید میگنیفائی کرتا ہے اور آپ اس کا میگنیفائڈ ویو دیکھتے ہیں. سو پرائمری مرر کا پرپز بیسکلی لائٹ کو کنورج ہی کرنا ہے، آپ بے شک لینس کے تھرو کریں یا مرر کے تھرو کریں، افیکٹ سیم ہی ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ.
سو وہی رے ڈائیگرام اگر آپ ریفلیکٹر ٹیلیسکوپس کے لیے دیکھیں تو اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس لائٹ آتی ہے آپ کے آبجیکٹ سے، جو کہ مون ہو گیا یا کوئی بھی ایسٹرونومیکل آبجیکٹ ہو گیا، وہاں سے آپ کے پرائمری مرر پہ آتی ہے اور کنورٹ جو کہ آپ کے سیکنڈری مرر سے ٹکراتی ہے اور اوپر کی طرف ریفلیکٹ ہو کے آپ کے آئی پیس میں آ جاتی ہے. نیکسٹ. سو کون سے کمپوننٹس خود بنانے ہیں اور کون سے کمپوننٹس بائی کرنے ہیں. پرائمری مرر جو ہے اس کی ڈیفیکلٹی میڈیم سے ہائی کے درمیان ہے ویسے، بٹ وہ سب سے ایکسائٹنگ پارٹ ہے بلڈ کا. سو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود ایک بار بنائیں. مین آبجیکٹیو ہی سب سے ایکسائٹنگ پارٹ یہی ہے. سو سیکنڈلی پرائمری مرر سیل، اس کے ڈیزائنس جو ہیں کافی سمپل بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں. سو جو آپ کے اسمال سائز کے پرائمری مررز ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیزائنس کافی سمپل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود بنائیں. اور اگر کمپلیکس ڈیزائن آپ کو ریکوائرڈ ہے بڑے سائز کے مرر کے لیے تو آپ بائی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈری مرر جو ڈائگنل مرر ہوتا ہے، اس کو بنانے کے لیے آپ کو لٹریچر مل جاتا ہے، بٹ لٹریچر میں مجھے یہی پڑھا ہے کہ اس کو بنانا پرائمری مرر سے کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ ہے. سو اور یہ کافی آپ کو چیپ مل جاتا ہے علی ایکسپریس پہ، چائنیز. سو آئی ریکمینڈ کہ آپ یہ بائی کریں. سیکنڈری مرر ہولڈر اینڈ اسپائڈر، یہ کافی سمپل ہیں، بس کافی بیسک میکانزم ہے. سیکنڈری مرر کو اینگل ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں. فوکسر بنانا میڈیم ڈیفیکلٹی ہے. اگر آپ کے پاس 3D ماڈلنگ اور 3D پرنٹنگ کی اسکل ہے تو پھر آپ یہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اور اس سائز کی ٹیلیسکوپ کے لیے اگر آپ کا فوکل لینتھ بڑی ہے، آپ کی فوکسر کو اتنا ایکوریٹ ہونا اتنا ضروری ہوتا بھی نہیں ہے، تو آپ کروڈ سا بھی بنا سکتے ہیں. نیکسٹ، آئی پیس آپ ہمیشہ ہی بائی کرتے ہیں. یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، میں نے کبھی اس کو خود بنانے کا کوئی دیکھا یا سنا نہیں ہے. اور لاسٹلی باڈی ٹیلیسکوپ کی ساری، اور وہ بیسکلی جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے بیسک ووڈ ورکنگ والی ساری ہی چیزیں ہیں. اتنا ایزی ہے، ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود کر لیں. نیکسٹ سلائڈ. اوکے، پرائمری مرر کی کنسٹرکشن پہ آتے ہیں. سو پرائمری مرر کے لیے آپ کو فرسٹ چاہیے گلاس بلینک. سو گلاس بلینک کے لیے آپ کا پلیٹ گلاس کا مٹیریل بھی یوز ہو سکتا ہے، آپ کا پائریکس کا مٹیریل بھی یوز ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ ایک پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گلاس کی تھکنیس. اگر آپ تھن مرر یوز کریں گے تو اس میں ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ کا گلاس وارپ ہو جائے، اور آپ کا جیسے آپ مطلب اس کو ٹلٹ کریں گے تو وہ اپنی شیپ مینٹین نہیں کر پائے گا. مگر اگر آپ تھک مرر یوز کریں گے تو وہ اپنی شیپ مینٹین کر رکھے گا. سو ریکمینڈ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 30 mm 33 mm 1/6 آپ کے ڈائیمیٹر کے یوز کیا جائے. مگر آپ کو آن لائن اس سے کم تھکنیس کے بھی مررز مل جاتے ہیں، اور یہ کامنلی آپ کو لوکل گلاس شاپ سے بھی اس تھکنیس کا مرر مل جاتا ہے. سو میں نے 14 mm کا گلاس کا بلینک یوز کیا تھا. نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ آپ کو چیز چاہیے ہوگی ابریسیوس. کوئی بھی چیز جس سے آپ کوئی بھی ہارڈ مٹیریل جس سے آپ اپنے گلاس کو کارو کر سکیں شیپ میں.
سو اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں یوز ہوتی ہیں. ایک ہے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے سلیکان کاربائڈ. یہ آپ کو تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے فائنڈ کرنا، مگر سائنٹیفک اسٹور سے مجھے مل گیا تھا. مگر بڑے موٹے سائز کا پارٹیکل سائز میں مل گیا تھا. 60 گریڈ سے لے کے 400 گریڈ تک مجھے سلیکان کاربائڈ مل گیا تھا. ایک اور چیز، ایک اور ایبریسو یوز ہوتا ہے، وہ ہے ایلومینیم آکسائڈ. یہ مجھے کافی سرچ کیا تھا، یہ مجھے نہیں ملا تھا. اور ایک انکنونشنل چیز میں نے یوز کی تھی جو کہ ہے ڈائمنڈ لیپنگ پیسٹ. ڈائمنڈ لیپنگ پیسٹ موسٹلی جیمز اور جیولری کو پالش کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ آپ کو صحیح اسمالر پارٹیکل سائز میں مل جاتا ہے، اسمالر گریڈ سائز میں ہائر گریڈ سائز میں مل جاتا ہے. سو اس کے تھرو بھی آپ گرائنڈنگ کر سکتے ہیں. نیکسٹ، اوکے، مرر میکنگ ٹول. سو جو مرر میکنگ ٹول ہے یہ بہت ایزی چیز ہے. یہ آپ کو گھر پہ ہی بنانی ہوتی ہے. بہت انیکسپینسو مٹیریل سے بن جاتی ہے. تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلاسٹر کی ڈسک ہوتی ہے. ڈینٹل پلاسٹر یوز کر لیں یا پلاسٹر آف پیرس یوز کر لیں. اس کو ایک ڈسک میں مولڈ کر کے اس کے اوپر آپ ٹائلز جو ہوتی ہیں، سیرامک کی جو آپ کی ٹائلز ہوتی ہیں، ان کو کٹ کر کے اس کے اوپر ایپاکسی سے پیسٹ کر لیتے ہیں. ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک دوسرا گلاس کا پیس یوز کر رہے ہیں، گلاس بلینک یوز کر لیں ٹول کی جگہ. دونوں چلتے ہیں. میں نے گلاس بلینک والے آپشن یوز کیا تھا. نیکسٹ سلائڈ. سو فرسٹ آپ کا اسٹیپ ہوتا ہے مرر کو ایک اسفیریکل پروفائل میں لے کے آنے کا، صحیح فوکل لینتھ کی. سو کافی ایزی ہے. آپ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو ٹول ہے اس کو کہیں فکس کرنا ہے. اس کے اوپر آپ نے ایبریسو مٹیریل ڈالنا ہے جو آپ کا سلیکان کاربائڈ ہو گیا، اور تھوڑا سا واٹر ایڈ کرنا ہے تاکہ گلاس کی جو بھی ڈسٹ وغیرہ بنتی ہے وہ آپ انہیل نہ کریں. اس کے بعد آپ اپنا جو مین آپ نے مرر بنانا ہے اس کو ٹول کے اوپر رکھتے ہیں مگر تھوڑا سا سائڈ پہ، اور آپ اسی طرح اس کو اوپر نیچے اسٹروکس دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو ٹول ہے وہ اس کی ایج جو ہے گرائنڈ ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کا ٹول جو ہے کنویکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا ٹول کنویکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سملرلی آپ کا جو مرر ہے وہ کنکیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ہر فیو اسٹروکس کے بعد آپ اپنے ٹول کو بھی روٹیٹ کرتے ہیں، اپنے مرر کو بھی روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے ایون گرائنڈنگ ہو. اور اینڈ پہ آپ کا جو مرر ہے وہ رفلی اسفیریکل ہو جاتا ہے، کنکیو اسفیریکل، مطلب ناٹ کنویکس. سو اس کو اینڈ میں ٹیسٹ کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے جسے کہلاتا ہے دا پینسل ٹیسٹ. بہت بیسک ٹولز یوز ہوتے ہیں. آپ اپنے مرر پہ پینسل سے ایک چیکر بورڈ پیٹرن سا بناتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا اسی طرح اسٹروکس دیتے ہیں. اور اگر تو ایونلی ہر طرف سے پینسل کے مارکس ریموو ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹول اور آپ کا مرر جو ہیں وہ پرفیکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ میش کر رہے ہیں اور وہ اسفیریکل ہیں. سو اینی کویشچنز اس پوائنٹ تک؟ نو. اوکے، نیکسٹ. سو نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کا فائن گرائنڈنگ. اس میں پچھلے اسٹیپ کا پرپس تھا آپ کا اسفیریکل پروفائل اچیو کرنا، مگر کیونکہ آپ نے کافی رف گرٹ یوز کی تھی تو آپ کے
मिरर की सरफेस इस वक्त काफ़ी रफ़ होती है. अब आपका पर्पज़ है कि आप उसको स्मूथ करें मज़ीद. तो आपका वही स्टेप होता है, सिमिलर ही है, मगर इस बार आप अपने मिरर को और अपने टूल को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, कोई ओवरहैंग नहीं रखते. सो लाइक हमने रफ़ ग्राइंडिंग से 60 ग्रिट एब्रेसिव से यूज़ की थी. तो फाइन ग्राइंडिंग में हम स्टार्ट करेंगे 100 ग्रिट से. जब आप कुछ टाइम फाइन ग्राइंडिंग कर लें, उसके बाद आप क्या कहते हैं, या तो आप अपना आई पीस यूज़ कर लें या आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर लें. उससे आप मिरर की सरफेस को इंस्पेक्ट करते हैं. अगर मिरर की सरफेस जो है वो इवनली ग्राइंड हो चुकी है, जैसे लाइक एट द स्टार्ट जैसे मैंने मेंशन किया था कि 60 ग्रेड से हमने स्टार्ट किया था. सो आपने चेक करना होता है एंड पे कि लाइक इवनली 100 ग्रेड वाला टेक्सचर आ गया उस पर, या कुछ पार्ट्स अभी भी 60 ग्रेड वाले रफनेस के हैं. सो जब आपका 100 ग्रेड का हो गया तो फिर आपने वही प्रोसेस रिपीट करना है वॉश करके विद हायर ग्रेड लाइक 220 ग्रेड पे आप मूव कर जाएंगे. और जब 220 ग्रेड भी हो जाए तो आप 400 ग्रेड पे मूव कर जाएंगे, और इसी तरह आप हायर हायर ग्रेड पे जाते रहेंगे. फाइनर होता जाएगा आपका मिरर. एंड पे इस पूरे प्रोसेस के आपका मिरर की सरफेस जो है सॉर्ट ऑफ बटर पेपर की तरह की स्मूथ होगी. थोड़ी सी रफनेस होगी, मतलब लाइक ग्लास की तरह नहीं होगा, बटर पेपर की तरह हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसको लाइक बिल्कुल पॉलिश करना है, और उसके लिए एक सब्सटेंस यूज़ होता है जिसे कहते हैं पॉलिशिंग पिच, ऑप्टिकल पिच. जो प्रोफेशनल ऑप्टिकल पिच होती है वो काफ़ी हार्ड है ऑब्टेन करने के लिए. उसकी एक अल्टरनेटिव होता है जिसे कहते हैं आप रोज़िन. ऑडियंस में किसी को कोई गेस है कि ये क्या मटेरियल है, कहीं देखा हो? नो. ऑल राइट. सो जो आपके पाइन ट्रीज़ होते हैं उनसे एक वो रेजिन निकलता है. ये बेसिकली वो चीज़ है, उसको आप थोड़ा सॉलिडिफाई करके यूज़ करते हैं. और एनी आइडिया कि ये कहाँ से मिल सकता होगा? आप नहीं, लाइक इवन सिंपलर, ये आपको मिलेगा करियाने की दुकान से. तो बट इट डज़ वर्क. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो आप रोज़िन को यूज़ करते हैं एक चीज़ बनाने के लिए जिसे आप कहते हैं पिच लैप. पिच लैप वही पॉलिशिंग वो टूल की तरह सिमिलर ही होती है. बॉटम पे आपकी डेंटल प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिस्क होती है. उसके ऊपर आप रोज़िन मेल्ट करके डाल देते हैं, और थोड़े से ग्रूव्स भी डाल देते हैं ताकि ये जो पिच है ये डिफॉर्म हो सके. सो रूम टेम्परेचर पे रोज़िन तकरीबन ऐसी लगती है कि जैसे कम्प्लीटली सॉलिड है, मगर एक्चुअली वो बहुत विस्कस एक फ्लूइड होता है. सो इसके ऊपर जब आप अपना मिरर को ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं, सो वो बिल्कुल आपके मिरर की शेप को ऑब्टेन कर लेती है फ्लो करके. ओके, नेक्स्ट. पॉलिशिंग का प्रोसीजर सरस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है रफ़ ग्राइंडिंग से, बट फ़र्क यही है कि आप इस पर पॉलिशिंग लैप के ऊपर करते हैं, पिच लैप के ऊपर करते हैं. और इसमें काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है. अराउंड आपको 9 आवर्स लगते हैं आप फाइन ग्राइंडिंग के बाद पॉलिश अचीव करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. उसके बाद अगला स्टेप होता है
فگرنگ کا. سو ابھی تک میں اسفیریکل پروفائل کی بات کر رہا تھا، مگر اسفیریکل پروفائل میں ایک ایشو ہے. جو پیرلل لائٹ آ رہی ہوتی ہے آپ کے ایسٹرونامیکل آبجیکٹ سے، وہ اگر ایک اسفیریکل مرر کو ٹچ کرے گی تو ساری لائٹ ایک جگہ پہ فوکس نہیں ہوگی. سو یہ ایک اسفیریکل مرر کی رے ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے، اور اس کے اینڈ سے جو لائٹ آ رہی ہوگی وہ پہلے فوکس ہو جائے گی، اور جو سینٹر کو لائٹ پہنچ رہی ہوگی وہ آگے فوکس ہوگی. سو وہی رینے ڈیکارٹ نے پروو کیا تھا کہ اگر آپ پیرابولائڈل سرفیس یوز کریں گے تو ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس ہوگی. تو ہم اسفیریکل پروفائل ابھی تک کیوں بنا رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسفیریکل اور پیرابولائڈل سرفیس میں بہت مائنیوٹ فرق ہوتا ہے، جو جس اسکیل کی ہم ٹیلیسکوپ نارملی بنا رہے ہوتے ہیں ان میں. تو یہاں دکھایا ہوا ہے کہ ایک پیرابولائڈل پروفائل اور اسفیریکل پروفائل میں کیا فرق ہے. ریڈ والی اسفیریکل ہے اور گرین والی پیرابولائڈل ہے. سو آپ نے اسفیریکل پروفائل ایک بار اچیو کر لی، اس کے بعد آپ کو پیرابولائڈل پروفائل اچیو کرنے کے لیے بس ایجز کو مزید تھوڑا پالش کرنا ہوتا ہے، ایکسٹرا پالش کرنا ہوتا ہے، اور سینٹر کو ایکسٹرا پالش کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. سو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کی اسفیریکل پروفائل اچیو ہو گئی ہے یا پیرابولائڈل پروفائل اچیو ہو گئی ہے؟ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں فوکالٹس ٹیسٹ. فوکالٹس ٹیسٹ جو ہے کافی سمپل ہے. آپ کی اسفیریکل مرر کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ اگر لائٹ جو ہے ایک پوائنٹ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے تو وہ بالکل ایک ہی پوائنٹ پہ ساری فوکس ہوگی. تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹ لائٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنے مرر پہ شائن کرتے ہیں، اور یہاں جا کے وہ فوکس ہو رہی ہوتی ہے. یہاں آپ ایک ریزر کا ایج جو ہے وہ لے آتے ہیں. تو اگر تو ساری لائٹ جب بالکل آپ ریزر کا ایج یہاں لے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی لائٹ سو اگر کچھ لائٹ فوکس اس پوائنٹ پہ نہیں ہو رہی تو وہ کٹ جائے گی ریزرس کے ایج سے، اور آپ کو وہ ایریا بلیک نظر آئے گا. سو جیسے یہ اگر آپ مرر دیکھیں، اس میں تھوڑا آپ کو رفنیس سی نظر آ رہی ہے. تو رفنیس اس لیے کہ جو لائٹ تھی وہ ریزر کے ایج سے بلاک ہو گئی کیونکہ وہ صحیح پوائنٹ پہ فوکس نہیں ہو رہی تھی. اسی ٹیسٹ کو آپ تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروفائل جو ہے اسفیریکل کی جگہ پراپر پیرابولائڈل فارم ہے یا نہیں. سو جب آپ کی جو اس طرح کی شیپ ہے یہ آپ کی پیرابولائڈل پروفائل ہو تو اچیو ہوتی ہے، اور یہ اچھی پروفائل ہے، وہ بری پروفائل ہے. نیکسٹ. سو فوکال ٹیسٹر جو ہے بنانا یہ بھی انیکسپینسو ٹول سے بن جاتا ہے. یہاں دو فوکال ٹیسٹر دکھائے ہوئے ہیں، بالکل بیسک سے ہیں. ٹیسٹر کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے یہ نوب ہے اس کو گھما کے آپ اپنے نائف ایج کو آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں، اور اس اسکرو کو اسکرو ان اسکرو آؤٹ کر کے آپ اپنے نائف ایج کو آگے پیچھے کر سکتے، لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ اپنے نائف ایج کی پوزیشن ایڈجسٹ کرتے ہیں انٹل آپ کو اس طرح کی فوکالٹ امیجز آنے لگ پڑیں. نیکسٹ سلائڈ. میرر کوٹنگ پہ آتے ہیں. آپ کا پروفائل سے اگر آپ ہیپی ہیں، آپ کا پروفائل آپ کو پسند ہے، میرر کی پالشنگ صحیح ہو گئی ہے، سو پھر آپ کو اس کے اوپر ریفلیکٹیو کوٹنگ کرنی ہے. دو سبسٹنسز، دو مٹیریلز کامنلی یوز ہوتے ہیں، ایلومینیم یوز ہوتا ہے یا سلور ہوتا ہے. ایلومینیم جو ہے وہ زیادہ ڈیوریبل ہے کمپیئر ٹو سلور. سلور کی اگر آپ کوٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو
فیو منتھس میں آپ کو پھر سے کوٹنگ کرنی پڑے گی. سلور سلائٹلی ریفلیکٹیو ہوتا ہے 95% کے قریب, اور ایلومینیم 90% ہوتا ہے. مائنیوٹ ڈفرینس ہے, مگر ایلومینیم کا جو ڈیوریبلٹی والا فیکٹر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اور ان کے دونوں کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں اچیو کرنے کے لیے. نیکسٹ. سو ایلومینیم کی کوٹنگ کے ساتھ میں نے کیا تھا. اس کے لیے آپ کی ایکوپمنٹ جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ سیڈلی ہابیز کی رینج سے باہر ہے. آپ کو ویکیوم ایکوپمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور میں نے اپنی مرر کی کوٹنگ کرائی تھی نیشنل سینٹر آف فزکس ہے بارہ میں. ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ننواسٹ, ان کا ویکیوم سائنسز کا ڈویژن ہے. انہوں نے ویکیوم کوٹنگ کر دی تھی میرے لیے. نیکسٹ. آل رائٹ, پرائمری مرر کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ آتے ہیں باقی آپٹیکل کمپوننٹس پہ, جیسے کہ پرائمری مرر سیل, سیکنڈری مررس اور اس کی ہاؤسنگ اور فوکسر. نیکسٹ. سو پرائمری مرر سیل, جو آپ کا بیسک 3 پوائنٹ سیل ہوتا ہے وہ اسمالر مررز جیسے 8 انچ یا 10 انچ تک بھی مررز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ اس طرح کا سمپل سا سیل یوز کر سکتے ہیں. یہی اسی سیل کی اپ سائڈ ڈاؤن ورژن یہاں دکھائی گئی ہے. اس میں یہ 6 اسکروز ہوتے ہیں. 3 اسکروز جو ہوتے ہیں وہ پل اسکروز ہوتے ہیں, اور 3 جو ہیں پش اسکروز ہوتے ہیں. سو پل اسکروز کے تھرو آپ اپنے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مرر کا اینگل کس طرف آپ نے پوائنٹ کرنا ہے, ان کو لوز یا ٹائٹ کر کے. اور جب آپ کی ایڈجسٹمنٹ اچیو ہو جاتی ہے تو آپ ان پش اسکروز کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ مرر اپنی پوزیشن کے اندر لاکڈ رہے. اینی کوشچنس؟ آلرائٹ. سو کمپلیکس مرر سیلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ یہ نارملی زیادہ بڑے سائز کے ٹیلیسکوپس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اوکے, نیکسٹ. سیکنڈری مرر ہولڈر اینڈ اسپائڈر. سو سیکنڈری مرر کو ہولڈ کرنے کا ایک میکینزم جو کافی سمپل مجھے آن لائن ملا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکنڈری مرر ایک بس بلاک آف ووڈ کے ساتھ لگا ہو, اور اس کے تھرو یہ جو وینز ہیں وہ کلیمپ ہو رہی ہوں اس طرح کے ایک میکینزم کے ساتھ. سو یہ میکینزم آپ کو اس طرح الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے سیکنڈری مرر کو لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن موو کر سکتے ہیں, اس کا اینگل بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور کافی سمپل ٹو کنسٹرکٹ ہے. میں نے اپنے ٹیلیسکوپ میں ایک چیز تھوڑی ڈفرینٹ کی تھی. موسٹلی میں نے یہی میکینزم فالو کیا ہے. میں نے ایک یہاں بال کیا کہتے ہیں بال ماؤنٹ ہوتا ہے جو کیمراز کے لیے, کیمرہ کو کسی بھی اورینٹیشن میں آپ ماؤنٹ کرتے ہیں ٹرائی پاڈ پہ, تو اس میں جو میکینزم یوز ہوتا ہے وہ میں نے سیکنڈری مرر کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا تاکہ اینگل میں آرام سے ایڈجسٹ کر سکوں. اوکے, نیکسٹ. فوکسر. فوکسر میں نے 3D پرنٹ کیا تھا. اس کا کیڈ ماڈل کافی سمپل سا ہی ہے آئی گیس. ڈرا ٹیوب جو ہے وہ آپ کی اس کیوٹی میں جاتی ہے اور سپورٹ ہوئی ہوتی ہے ان 4 بیرنگ سے, اور اپوزٹ سائڈ پہ یہ آپ کی ڈرا ٹیوب کانٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی اس شافٹ کے ساتھ. سو جب آپ اس شافٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈرا ٹیوب کو اوپر نیچے موو کر سکتے ہیں. نیکسٹ. باڈی میں کافی سمپل ہی ہے, کافی چیزیں اپ ٹو ٹیسٹ ہیں, کوئی میجر اس میں سائنس نہیں ہے. ووڈ ورکنگ اسکلز ہی آپ کو سارٹ آف ریکوائرڈ ہیں. نیکسٹ. سو
ٹیلیسکوپ کی جو آپٹیکل ٹیوب ہے اس کے لیے میرا فرسٹ چوائس تھی کہ پی وی سی پائپ کے ساتھ جاؤں، بٹ مجھے 8 انچ سے بڑے ڈائیمیٹر کا پائپ ملا نہیں، سو میں نے چوز کیا کہ میں سب ووڈ سے ہی بنا لوں، ووڈ اور اسٹیل بیم سے، جو کہ مجھے آرام سے مل گئی تھیں. سو پوری بلڈ میں میرا ایک 8 فٹ بائی 4 فٹ کا پارٹیکل بورڈ کا بورڈ ہوتا ہے، وہ یوز ہوا ہے. اور باقی چیزیں بھی کافی سمپل ہیں، ایزی ٹو سورس ہیں. نیکسٹ. اس کو اسکپ کر دیجیے گا. نیکسٹ. اس سے اگلی. یپ. اوکے. سو الٹیٹیوڈ بیئرنگ میکنزم، اس کو الٹیٹیوڈ والے ایکسس پہ روٹیٹ کرنے کا کافی سمپل تھا. یو کین سی یہاں میں اس کو اپ ڈاؤن موو کر سکتا ہوں، ایم اپنی مرضی کی جگہ پہ کر سکتا ہوں. بس ایک ووڈن سلاٹ ہے اس طرح کا، اور اس کے اندر ایک میرا سینٹر والا جو پارٹ ہے ٹیلیسکوپ کا ٹیوب کا، وہ فٹ ہو جاتا ہے اس سلنڈر کے تھرو. نیکسٹ. اور ایزیموتھ کی روٹیشن کے لیے بھی کافی سمپل میکینزم ہے، بس ایک پائپ ہے. سو اور باٹم پلیٹ اور راکر باکس کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے. مگر اس کا کرنٹلی ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو مائنر ایڈجسٹمنٹس کرنی ہو روٹیشن میں تو اس میں اسٹیٹک فرکشن بہت ہے. اس کو یہ ایک ایریا ہے جس کو میں نے کافی امپروو کرنا ہے. نیکسٹ. کنکلوژن. نیکسٹ. سو کمپلیٹ بلڈ، یہ میری ٹیلیسکوپ ہے، کمپلیٹ ہو گئی تھی. 2 اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. ریزلٹس. سو یہ ایک پکچر ہے مون کی، جو کہ میں نے اپنی ٹیلیسکوپ سے ہی لی ہے. یہ ملٹیپل امیجز ویسے کمبائن کر کے یہ تصویر ہے، مگر ویسے میری سارے آپ کو کریٹرز ویزیبل ہیں، کافی اچھی کوالٹی ہے میرے خیال میں. نیکسٹ. نیکسٹ. یہ ایک پکچر تھی جو کہ میں نے اورائن نیبیولا کی لی تھی. یہ بھی اسٹیکڈ ہے، اور رفلی آپ کو وہ کلاؤڈ آف ڈسٹ سا نظر آ رہا ہوگا جو اورائن نیبیولا کا. کرنٹلی ٹیلیسکوپ میں ٹریکنگ نہیں ہے جو کہ اس طرح کے امیجز کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، سو ابھی کیپیبل اتنا نہیں ہے ڈیپ اسکائی آبجیکٹس کے لیے. نیکسٹ. نیکسٹ یہ ہے جوپیٹر کی. یہاں جوپیٹر ہے اور اس کے گرد اس کے مونز ہیں، ان کی تصویر ہے. اور اگر آپ زیادہ ڈم کر کے کیمرہ کو لیں تو بیرلی آپ کو جوپیٹر کے اندر اس کے وہ تھوڑے ڈارک بینڈ سے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. نیکسٹ. سو آپ اور ٹیلیسکوپ میکنگ کے بارے میں کہاں سے جان سکتے ہیں؟ سب سے میجر ریسورس میری بہت ہیلپ فل رہا تھا وہ ہے اسٹیلافین والوں کی ویب سائٹ. اسٹیلافین وہ جو کنونشن میں نے شروع میں مینشن کی تھی، ان کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ ٹیلیسکوپ میکنگ کی اور میرر میکنگ کی کلاسز اویلیبل ہیں. سیکنڈلی ایک مجھے ڈسکارڈ گروپ مل گیا تھا آبزرویشنل ایسٹرانومی کا. وہاں سے میرے ٹیلیسکوپ میکنگ کے کوئی بھی کویشچنز ہوتے تھے
جلدی آنسر مل جاتا تھا. اور تھرڈلی ایک بک ہے ہاؤ ٹو میک اے ٹیلیسکوپ بائی جان ٹیکسرو. تھوڑی میتھس ہیوی ہے مگر کافی پریکٹیکل ایگزامپلس ساری دی ہوئی ہیں انہوں نے, ایزی ٹو فالو ہی ہے. نیکسٹ, ہاں, ٹائم اینڈ کاسٹ. سو میری کاسٹ پہ پہلے آتے ہیں. میرا اوور آل کاسٹ پڑی ہے ٹیلیسکوپ کو بنانے میں 50,000 49,000, جس میں سے زیادہ سب سے خرچہ ہوا تھا ایبریسیوز میں, اور موسٹلی اس لیے کیونکہ مجھے اسمالر کوانٹٹیز میں ایبریسو ملا نہیں تھا. بہت ساری چیزیں لیفٹ اوور پڑی ہوئی ہیں اور ان یوز بھی پڑی ہیں. سو اگر میں کوئی فیوچر میں پھر سے ٹیلیسکوپ بناؤں, آئی تھنک کہ میں انڈر 35,000 بنا سکتا ہوں. تھینک یو. سو ٹائم مجھے پروجیکٹ میں لگا اراؤنڈ 6 months. اس میں کافی ٹائم بس چیزوں کے ارائیو ہونے کے ویٹ کرنے میں, اور کوٹنگ کے لیے کافی ڈھونڈنی پڑی چیزیں, اس میں بڑا ٹائم لگا. سو اگر میں پھر سے کروں پروجیکٹ سو ایسٹیمیٹ کروں گا کہ 2 to 3 months میں ہو جانا چاہیے. نیکسٹ, ایریاز آف امپروومنٹ. مرر کوٹنگ کا میں نے مینشن کیا تھا. سو نیشنل سینٹر آف فزکس والوں کے پاس کوٹنگ کی اکوپمنٹ تو ہے, بٹ آپٹیکل کوٹنگ ٹیلیسکوپس کے مرر کے لیے کوٹنگ کا اتنا ایز سچ ایکسپیرئنس نہیں ہے. سو کوٹنگ کے فوراً بعد میرے کوٹنگ کا ایک ایشو آیا تھا کہ ایک ایج سے جو کوٹنگ تھی وہ خراب ہونے لگ پڑی تھی, وہ اس کی ایڈہیژن خراب ہونے لگ پڑی تھی. سیکنڈلی, جو فوکال ٹیسٹ میں نے اپنے مرر پہ کیا تھا اس میں تھوڑی سی مجھے ایشوز یہ نظر آئے کہ مرر میں اسٹگمیٹزم ہے, کیونکہ میں نے کافی تھن مرر یوز کیا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ صحیح پیرابولک پروفائل اچیو مجھ سے نہیں ہو سکی تھی. فوکسر میں بھی میرے ایک ایشو تھا کہ میں نے فوکسر کی شافٹ بہت چھوٹی رکھی تھی اور وہ 3D پرنٹ کی تھی, وہ ٹوٹ گئی انیویٹبلی. اور تو فوکسر کو ری ڈیزائن کرنا مجھے ہے ابھی. اور لاسٹلی اسٹرے لائٹ. ٹیلیسکوپ کے انٹیریئر کو آپ نارملی بلیک کرتے ہیں تاکہ اندر کوئی ریفلیکشنز نہ ہو, وہ چیز میں نے ابھی تک کرنی ہے. سو سم ٹائمز امیجز دیکھتے ہوئے آپ کو جو آپ آبجیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی عجیب آرٹیفیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. آل رائٹ, نیکسٹ. آل رائٹ, سو یہ تھا پریزنٹیشن کا اینڈ. اینی کویشچنس فرسٹ آف آل؟ تھینک یو زین. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کوئی کمرشل ٹیلیسکوپ لیتے ہیں پاکستان میں تو اس کی کیا آپشنز ہیں, ان کی کیا کاسٹ ہوتی ہے, اور وہ یعنی کتنا ڈفرینس ان میں کتنا ہے؟ ٹیلیسکوپس کافی بڑی رینج ہے آپ کے ٹیلیسکوپس بائی کرنے کے لیے. سو اگر آپ کوئی بہت ساری ٹیلیسکوپس ایک کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹوائے ٹیلیسکوپ ہے. سو وہ موسٹلی کافی اسمال اپرچر کی ہوتی ہیں اور پروفیشنلز کہتے ہیں کہ انہیں ایوائڈ کریں. سو ٹوائے ٹیلیسکوپس کے اگر آپ ریموو کرتے ہیں تو آپ کی رینج ایٹ لیسٹ 1.5 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. سو اور اپرچر کے سائز میں سیم اسپیک کی آپ ٹیلیسکوپ خود بنائیں تو وہ آپ کو وہی 35-50 تک کی پڑ جائے گی.
اور یعنی آپ نے ٹائم کا جو ایسٹیمیٹ بتایا اس میں آپ نے کچھ منتھس بتائے، لیکن اس میں اگر یعنی ان ٹرمز آف مین آورز دیکھا جائے کہ آپ کو ٹوٹل گھنٹے کتنے لگے ہوں گے تو وہ کتنا ہوگا؟ وہ کتنا ہوگا let's see I'd say یہ بہت لیبر انٹینسیو ٹاسک ہے ویسے، بلکہ ڈابسن کی ڈاکیومنٹری میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک کیو مین کی جاب ہے ٹیلیسکوپ بنانا. تو آپ کو رف گرائنڈنگ میں اراؤنڈ وہی 1 to 2 days لگ جاتے ہیں. فائن گرائنڈنگ میں آپ کے 3 to 4 days مزید لگ جاتے ہیں، اور پالشنگ میں بھی 2 days لے لیں. پھر جو آپ کی وہ ہے کوٹنگ، وہ تو آپ کے ہینڈ سے باہر ہے، جو آپ کو وہ ٹائم دیں وہی ہے. زین اس میں مٹیریل جو آپ نے یوز کیا اس میں ویٹ ریڈکشن کے لیے آپ کیا کرو گے؟ وڈ از پریٹی ہیوی. جی یہ ویٹ ریڈکشن کے لیے آپ کے پاس کیا چوائسیز ہیں؟ ٹیلیسکوپ کرنٹلی بہت ہیوی ہے، اس کو موو کرنا ایک بہت مشکل ساز ہے، عذاب ہے. ایک آپشن یہ تھا کہ جو میں نے اسٹیل بیمز یوز کیے ہیں اس کی جگہ ایلومینیم پہ موو ہو جاؤں. اور ہاں ابھی میجر پلان تو یہی ہے کہ اس کی جگہ ایلومینیم پہ موو کیا جائے جب کافی لائٹ ہوتا ہے. جو آپ شروع میں بتایا آپ نے 8 inch کا پی وی سی پائپ، ہاں وہ بھی اچھی آپشن ہے، وہ کافی لائٹ ہوتا ہے. یپ مارکیٹ میں سرچ کیا تو شاید مل جائے، وہ بڑا بھی مل سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے اچھا دوسرا مجھے اس میں تھا یہ کافی ایکسپیرئنس قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہو. بینگ اے نووس ان دا فیلڈ، ہاؤ کوڈ یو میک شیور کہ جو آپ نے گرائنڈنگ کی ہے اور جو اس کی پروفائل بنی ہے، پروفائل از ویری امپورٹنٹ. وہ پروفائل آپ ٹھیک ہے آپ ایک ٹیسٹ کرتے ہو جا کے، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی پرابلم نظر آیا آپ کو بھی. آخری 2 سلائڈس میں آپ نے بتایا اس میں کچھ گھوسٹ امیجز آپ کو نظر آتے ہیں اس میں. وہ اس کے لیے آپ کیا کرو گے فیوچر میں؟ کوئی ایسی ہم اس میں ٹولنگ بنائیں، ٹولس بنائیں جو اس کو یہ دیکھ سکیں کہ یہ اس نیئر ٹو پرفیکٹ شیپ آ گئی ہے، بجائے بفور گوئنگ ٹو دیٹ ٹیسٹ جو آپ نے پہلے بتایا. وہ تو کیا اس طرح نہیں اچھا کہ ہم کوئی ٹولنگ اس کی بنا لیں تاکہ آپ کی جو پروفائل آئی ہے اس کو ہم اس ٹولنگ پہ میک شیور کر لیں کہ ہاں یہ اب ٹھیک ہو گئی ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. اوکے گیس مجھے پھر اس سے ریلیٹڈ مزید لٹریچر ریویو کرنا ہوگا. مجھے لٹریچر میں فوکال ٹیسٹ اور ایک اور رانچی ٹیسٹ ہوتا ہے، دونوں سملر ہی ہوتے ہیں مگر وہ اسی اسٹیپ میں ہی پروفائل کو گیج کرتے ہیں. اس سے پہلے اوکے فائن. مثلاً اس میں مجھے ابھی کہیں نہ مشیننگ ایسپیکٹ نظر نہیں آ رہا نا. مثال کے طور پہ جو آپ ایک پروفائل ہے آپ اس کو میتھمیٹیکلی نکال لیتے ہیں. آپ نے جو کتاب بتائی ہے اس میں سے آپ میتھمیٹیکلی ایک پروفائل پیرابولک نکال لیا آپ نے. بالکل وہی پیرابولک آپ کسی پلاسٹک میں اس کو سی این سی سے مشین کروا سکتے ہیں، اس کو وہی پیرابولا اس کے اوپر آپ اس کو امپوز کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اس کی شکل اب آ گئی ہے. اف دیر از اینی گیپ اٹ مینس اٹس ناٹ گڈ. بڑا سمپل سا یہ اس کا چیک ہے. اور اگر آپ اس کو اس میں دیکھتے ہیں کوئی اس میں لائٹ نہیں گزرتی اس پروفائل میں سے تو وہ اٹ وڈ بی ایکولی گڈ میرا خیال ہے. تھوڑا سا آپ کو سی این سی کی طرف جا کے اس کی ٹولنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی جو میک شیور کر لے کہ آپ کا پیرابولک ڈیزائن جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کو میچ کر رہا ہے، کنفر کر رہا ہے اس کو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ اس کو بھی چیک کریں. چلیں تھینک یو. ڈیفینیٹلی سم تھنگ ٹو کنسیڈر.